वेलकम बैक नाजरीन किराम। हम सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा थीं, उन पर बातचीत कर रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात थीं और हम कुफ़ुफ़, आदाब मुआशरत, वलीमा, और इनका वलीमा तमाम सहाबा को तमाम उम्र याद रहा। इससे बड़ा वलीमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। ये पहला वलीमा था जिसमें आपके दोस्तों ने भी खाने बना बना कर ला के रखा। ये पहला वलीमा था जिसमें गोश्त, शोरबा और रोटी खिलाई गई और मीठे के तौर से खजूर और हलवा भी दिया गया। ये पहला वलीमा था जो 300 से ज़ायद मदीना के लोगों ने खाना खाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात, बग़ैर इजाज़त के घर किसी के दाखिल न होने के अहकामात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज और मुरव्वत में शर्माते रहना और अल्लाह ताला का हुक्म दे देना और मोमिनीन को सिखाना, उनकी तरबियत करना, ये सब सूरह अहज़ाब की आयात हैं जो सैयदा ज़ैनब के साथ निकाह के बाद नाजिल हुई। बहुत इबादत गुजार, बहुत सखी थीं। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं कि ये अपनी जान खपा देती थीं, इतनी मेहनत करती थीं, ये चमड़ा रंगती थीं और उसके बाद ये उसे बेचती थीं और फिर ये लोगों के वज़ाइफ बांधती थीं। इनको मावल मसाकिन भी कहा जाता है, यानी मिस्कीन गरीब लोगों का ठिकाना है इनका घर। और इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि सबसे पहले मुझे वो ज़ौजा मिलेंगी जिनके हाथ लंबे होंगे, जो सखी होंगी। हज़रत उमर का ज़माना था, उन्होंने 12,000 दिरहम इनको भेजे, इन्होंने एक ही दिन में तकसीम कर दिए। हज़रत उमर इनके पास आए, इनसे मिलने आए और आकर कहते हैं मुझे पता चला है कि आपने सारे के सारे एक ही दिन में तकसीम कर दिए हैं, ये 1,000 दिरहम मेरी तरफ से तोहफ़ा रख लीजिए। आपको अपनी ज़ात के लिए भी तो खर्चा चाहिए होगा। आपने फिर 1,000 दिरहम उनको दिया। सैयदना उमर का वहाँ से गुज़रना था, अभी जाना, उनका पूरा घर तक पहुँचे भी ना होंगे, इन्होंने वो भी तकसीम कर दिया और बैठकर दुआ मांगी। कहती हैं या रब, ये एक बार ये जो उमर ने मुझे दिया है, ये जो मैंने ले लिया है, वो कि ये मैंने तेरे बंदों में तकसीम कर दिया, लेकिन मुझे अगले साल नहीं चाहिए, बस ये एक ही बार काफ़ी है, मुझे किसी से नहीं चाहिए, मुझे देता हुआ रख, मैं देने वाले हाथों में वाले हाथ रखना चाहती हूँ। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली। अगला साल आने से पहले ही वफ़ात पा गई। 20 हिजरी में ये अल्लाह से जा मिली। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना था, उन्होंने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाई। उससे पहले ऐसा हुआ कि हज़रत उमर ने ऐलान किया कि देखो ऐसा है कि रात के वक्त इनका जनाजा होगा और सिर्फ इनके महरम उसमें शरीक होंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सहाबियाँ हैं जिन्होंने यमन में देखा कि मसहरी बनाई जाती है और उस पर औरत का जनाजा रख के तो ऊपर कोई चीज़ रख के चादर डाल दी जाती है, पर्दा हो जाता है। हज़रत उमर ने जब वो देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये तुम यमन से बड़ी अच्छी चीज़ सीख कर आई। तो उन्होंने मस्जिद नबवी में फिर ऐलान कर दिया, लोगों आओ अपनी माँ का जनाजा पढ़ो। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब अल्लाह के पास चली गई, आ जाओ। और सब ने जनाजे के लिए शिरकत की। हज़रत उमर अपने कंधे पर जनाजा उठाकर चले। जन्नतुल बकी में जब दफनाने की बारी आई, कब्र में उतारने का वक्त आया, तो हज़रत उमर ने पूछा इनके घर में कौन कौन जाता था। जो जो शख्स इनके घर में जाता था आज वो कब्र में उतरे और इनकी जनाजे को, इनकी मैयत को कब्र में अपने हाथों से वो उतारे और ख़ुद किनारे पे होकर बैठ गए। तो वो सहाबा जो इनके भतीजे थे, वो 3-4 एकदम आगे बढ़े और कहा हमारी फूफी थी और हम सारा दिन इनके घर में आते जाते रहते थे। हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम इन्हें उतारो कब्र में, और जनाजा पढ़ाया और साइड पर बैठ गए। उन्होंने कब्र में उतारा, जन्नतुल बकी में दफन हुई 20 हिजरी में। ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ
بہت خوبصورت، بہت سخی، تعلیم یافتہ، پڑھنا لکھنا جاننے والی. اور جیسے ازواج مطہرات کے 2 گروپس بنے ہوئے تھے، ایک گروپ کو حضرت عائشہ لیڈ کرتی تھیں اور ایک گروپ کو سیدہ زینب لیڈ کرتی تھی. زیادہ تر حضرت زینب کے پیچھے تھے، حضرت زینب کے ساتھ تھے. حضرت زینب کے گروپ میں باقی سب تھے، حضرت عائشہ کے گروپ میں 3-4 لوگ تھے. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے جنت میں جا کر ملی، اور حضرت زینب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یہ مقام دیا اور یہ فضیلت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ ہم نے تمہیں زینب سے، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں بیاہ دیا. یعنی آپ حضرت زید کی وجہ سے، کفار کی تانوں کی باتوں کی وجہ سے آپ شرما رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ لوگوں سے نہ ڈریں، لوگوں سے نہ گھبرائیں، کسی سے نہ شرمائیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ خود آپ کا نکاح زینب سے کر رہا ہے. 8ویں زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جویریہ بنت حارث تھیں. یہ قبیلہ خزاعہ کے بہت بڑے خاندان بنی مستلق کی رئیس کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھیں، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل کے ایک جگہ ہے مریسہ، اس میں واقع تھا. یہاں پر حضرت جویریہ رہتی تھیں اپنے والد کے ساتھ، بہت حسین تھی. ان کے قبیلہ ہر سال کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. یہ ود کے پرستار تھے. ود ایک بت تھا جو بیت اللہ شریف میں رکھا ہوا تھا. حضرت جویریہ بنت حارث کو اس بات پر فخر تھا کہ قریش کے حلیف قبیلہ سے ہیں، وہ کعبہ کے متولی ہیں، تو ان کا بت بھی کعبہ میں رکھا ہے اور یہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں ہم دوسروں سے ممتاز ہیں. ہم کسی طور قریش سے کم نہیں ہیں، ہر معاملے میں ہم ممتاز ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب سیدہ جویریہ بنت حارث پیدا ہوئیں، یہ بلا کی حسین تھیں. ان کا چہرہ اس قدر تابناک اور جبیں اس قدر روشن تھی کہ آس پاس کے لوگ انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے. ان کے والد اور ان کے قبیلے والے بھی وہی لوگ تھے جو لڑکی کو، عورت ذات کو زندہ درگور کرنے کے قائل تھے. لیکن ان کا بے پناہ حسن و جمال ان کے والد کو اس قدر مرعوب کر گیا کہ انہوں نے اس بچی کو دفنانے کا تو سوچا ہی نہیں، بلکہ بہت پیار، عزت اور احترام سے پالا، بہت لاڈ سے پالا. بلکہ جب یہ جوان ہو گئی تو انہوں نے ان کے رشتے کے لیے بھی بہت سوچا کہ میں کسی سردار اور قریشی سردار ہی سے اس کی شادی کروں گا. مصافح بن صفوان بہت نڈر، بہت ضدی، بہت اکھڑ سردار تھے، اور والد ان کے شرط ہار گئے. حارث بن زرار شرط ہار گئے اور ان کو شادی کرنا ہی پڑی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی، جو کہ صحیح اطلاع تھی، کہ قبیلہ بنی مستلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حملے کی ٹھانی. بنی مریسہ اور ایک جگہ ہے جو 9 منزل مدینہ سے دور تھی، یہاں پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریسہ کے مقام پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا. ان لوگوں نے دیکھتے ہی تیر برسانا شروع کیے، پتھر برسانا شروع کیے، اور مسلمانوں کا ایک صحابی شہید ہوئے. اکیلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی مستلق کے 10 لوگوں کو مار گرایا. اس کے بعد عام جنگ ہوئی اور یہ لوگ انہیں بہت شکست فاش ہوئی. اس میں سیدہ جویریہ، جن کا اپنا نام برہ تھا، یہ بھی لونڈی بن کے آئیں، اور ان کے والد بھاگ کھڑے ہوئے. ان کے شوہر مصافح بن صفوان قتل ہو گئے. ثابت بن قیس کے حصے میں یہ لونڈی بن کے آئیں. وہاں انہوں نے مکاتبت کر لی. مکاتبت کہتے ہیں وہ لکھت پڑھت
جس میں غلام یا لونڈی اپنی قیمت اپنے مالک کی مرضی سے باہمی رضامندی سے طے کر لیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے 9 اوقیہ سونے پر ان کو رہائی پر مکاتبت کر لی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شادی سے پہلے بھی اور بعد بھی بہت سن رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو، اپنے شوہر کو، اپنے میکے میں بھی اور اپنے سسرال میں بھی اسلام، مسلمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہی دیکھی اور سنی تھی۔ یہاں تک انہوں نے سنا تھا کہ مکہ کے سردار ابو طالب کا بھتیجا ہم سب کے بڑے بڑے خداؤں کو، بتوں کو غلط کہتا ہے اور ایسا دین لایا ہے جس دین سے میاں بیوی میں بھی تفریق ہو جاتی ہے۔ حضرت جویریہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ یہ آئیں اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے۔ میں حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں اور قریشی سردار کی بیوی مصعب بن صفوان کی بیوی ہوں جو آپ کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور تقسیم میں مجھے ثابت بن قیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ میں نے 9 اوقیہ پہ مکاتبت کر لی ہے اور اب میرے پاس ظاہر ہے کہ سونا تو ہے نہیں، میں کہاں سے دوں گی؟ میں آپ سے مدد چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مال غنیمت پاس تھا، آپ نے 9 اوقیہ سونا یا اس کی قیمت کے پیسے، درہم یا دینار جو بھی تھا، آپ نے ثابت بن قیس کے حوالے کیا۔ آپ نے کہا یہ لیجئے، ان کے ہاتھ میں رکھا اور کہا آپ آزاد ہیں، آپ لے لیجئے۔ انہوں نے ثابت بن قیس کو وہ دے دیا اور یہ آزاد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بہتر ایک تدبیر بھی دے سکتا ہوں۔ کہنے لگی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ویسے آپ آزاد ہیں، آپ چاہیں تو اپنے قبیلے میں لوٹ بھی سکتی ہیں، آپ جا بھی سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو نکاح کا پیغام بھی دے سکتا ہوں۔ انہوں نے ایک لمحے کو سوچا، کہتی ہیں مجھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو اسلام کا پیغام نکاح کے پیغام سے بھی پہلے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور نکاح کر لیا۔ ان کے نکاح کے بعد ان کے والد آئے، ان کے چچا آئے اور وہ بہت سارا مال لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حارث بن زرار کی بیٹی اور ان کے چچا نے کہا کہ ہماری بھتیجی زرار کی آل قیدی ہو کر نہیں رہ سکتی، جتنا چاہیے منہ مانگا لیجئے۔ انہوں نے تو 9 اوقیہ پہ مکاتبت کی تھی نا، اس مکاتبت کو بھول جائیے، آپ منہ سے جتنا چاہے لے لیجئے، بلکہ بہت سارے اونٹ بھی لے کر آئے، اور راستے میں مدینہ سے پہلے آتے ہوئے 2 اونٹ چھپا کے کہیں رکھ دیے، باقی سب لے آئے اور کہنے لگے جتنا چاہے لے لیجئے، اور یہ اونٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ یہ اونٹ رکھ لیجئے اور جویریہ کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ یہ تو آپ لے آئے، وہ 2 اونٹ جو آپ چھپا کے آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ حارث بن زرار چکرا گئے، کہنے لگے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو میں اور میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے 2 اونٹ چھپائے ہیں؟ وہ تو تیسرا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا، اگر آپ کے اللہ نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے تو پھر باقی باتیں بھی ٹھیک ہی بتائی ہوں گی۔ پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ یہ اونٹ میں انہیں دے رہا ہوں، اور جو یہ منہ مانگیں گے وہ بھی انہیں دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جو لایا ہوں وہ بھی سب دیتا ہوں، اور آپ کو میں واپس لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک شرط پر منظور ہے، اگر یہ خود جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، آپ انہیں زبردستی نہیں لے جائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو زبردستی نہیں لے جاؤں گا، آپ کے اور میرے بیچ یہ طے ہوا۔ سیدہ جویریہ کو بلایا گیا، سیدہ جویریہ اپنے والد سے ملی، چچا سے ملی، حالات دیکھے تو کہنے لگیں کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نے چن لیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے بنی مستلق کے جتنے قیدی قید کر کے رکھے تھے ان سب نے رہا کر دیا، کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سسرال ہو گئی، اب ہم انہیں کیسے قید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ سارے قیدی چھوڑ دیے۔ اب ان کے والد دیکھ رہے ہیں، ان کے چچا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنے قبیلے میں کہا ہم اپنے داماد کے رشتہ داروں کو کیسے رکھ سکتے ہیں، یا ہم ان کی کیسے دشمنی کر سکتے ہیں۔ تو جو چند ایک لوگ ان کے پاس تھے انہوں نے وہ بھی چھوڑے، اور نہ صرف یہی بلکہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دشمنی جو کہ یہ مدینہ سے وہ 9 منزل تک یہ مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے، یہ قتل کرتے تھے، تجارتی قافلے لوٹ لے لیتے تھے، مال ان کا چھین لیتے تھے، ان کو قیدی بھی بنا لیتے تھے، غلام بھی بنا لیتے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ جویریہ کی سسرال ہیں اور یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم انہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہم ان کی طاقت بن جائیں گے۔ سیدہ جویریہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ سے بدل کر جویریہ رکھا۔ یہ سیدہ جویریہ کا نام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا، جیسے زینب بنت جہش کا نام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ سے بدل کے زینب رکھا اور ان کا برہ سے بدل کے جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ سے نکاح کے بعد وہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہوئی، وہ پوری کی پوری قوم سے مسلمانوں کو نجات ہوئی۔ اس سے پہلے تبوک جاتے ہوئے، اس سے پہلے مریسہ جاتے ہوئے، اس سے پہلے اس راستے پر آتے جاتے ہوئے مسلمانوں کی جانیں بھی لوٹتی تھیں، مال بھی لوٹتا تھا۔ ان کے اوپر ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے قرآن مجید میں، حضرت جویریہ کے والد سے ریلیٹڈ ہے، اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا۔ عزیزان گرامی، یہ بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ جب سیدہ جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری قوم، پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا ایریا جب مسلمان ہو گیا تو کسی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ منافقین میں سے کوئی مقرر ہوا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ منافقین میں سے ہیں۔ وہ آدھے رستے بھی نہیں گئے اور یا اپنے گھر رک گئے یا آدھے رستے سے لوٹ آئے اور آ کر انہیں غلط اطلاع دی اور یہ جھوٹ بولا کہ بنی مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت جویریہ کے والد چونکہ سردار تھے تو سرداروں کے کہنے پر وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت بری لگی۔ قاصد کو مارنا تو اٹ سیلف آپ کی اپنی ذات پر حملہ کرنا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ایام جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ سفیر اور قاصد کی بہت عزت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قبیلے پر حملہ کر دیا جائے اور ان کو قیدی بنا کر مدینہ لایا جائے۔ اب یہ لشکر بھی اکٹھا ہو گیا، تیاری بھی شروع ہو گئی کہ اللہ کی کرنی حضرت حارث بن زرار جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، صحابی بن گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کے لیے اداسی ہوئی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کسی کو بھیجیں گے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، اور ہماری پوری قوم زکوٰۃ اکٹھی کر کے انتظار کر رہی ہے تاکہ آپ کا کوئی شخص آئے۔ اور طریقہ کار یہ تھا کہ یہاں سے لوگ جاتے تھے اور وہ بتاتے تھے کس کی کتنی زکوٰۃ ہے، ہر شخص اپنا مال اناؤنس کرتا تھا اور بتاتا تھا یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، اور یہ چونکہ علماء ہوتے تھے تو یہ گنتی کر کے اعداد و شمار کے حساب سے بتاتے اور وہ ان سے وصول کرتے اور لا کر کے جمع کرا دیتے مدینہ منورہ میں۔
تو حضرت حارث بن زرار تشریف لائے اور جب انہوں نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کوئی خوش آمدید اور استقبالیہ مسکراہٹ نہیں ہے، بلکہ ایک جلال سا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں وہ پیار محبت محسوس نہ کر کے انہیں بہت رنج پہنچا۔ تو انہوں نے جا کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میں تو اپنی پوری قوم کی طرف سے ایک اسلام کا رکن کی تکمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں، جبکہ اب تو آپ میرے رشتہ دار ہیں اور میری پوری قوم آپ کے نام پہ تڑپتی ہے کہ آپ ہمارے داماد ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپ نے میرے حکم سے اور اللہ کے حکم سے حکم عدولی کی؟ تو انہوں نے حلف اٹھایا، قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی۔ اور ہاں، اس منافق نے بھی آ کر حلف اٹھا لیا، اس نے بھی قسمیں کھائیں کہ نہیں نہیں، ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی فاسق، کوئی ایسا گنہگار جس کے کچھ گناہوں کا آپ کو علم ہو کہ یہ عام طور سے یہ والا گناہ کیا کرتا ہے، اگر وہ آ کر کوئی بات کرے کسی کے بارے میں تو اس کی وضاحت کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں، انجانے میں اس کی بات مان کر آپ کسی پر حملہ کر دیں اور کل کو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ظلم کر دیا، آپ نے غلط کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پچھتائیں گے۔ بس ان آیات کا نازل ہونا تھا تو ظاہر اس منافق کو ماننا پڑا کہ اس نے یہ سب جھوٹ گھڑا ہے، اور یہ منافقین ایسا ہی کرتے تھے، آپس میں غلط فہمیاں یوں ہی ڈلواتے تھے۔ ابھی آئندہ اس کا اور بھی کئی واقعات اس طرح سے آئیں گے، ہم آپ کو واقعہ افک بھی بتائیں گے، اور بھی کئی واقعات اس طرح سے آئیں گے جس میں یہ ثابت ہوگا کہ منافقین کا طریقہ واردات کیا تھا۔ یہ پورے کا پورا قبیلہ آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیتا رہا۔ حضرت جویریہ جس قدر حسین تھیں، اس سے بھی زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فجر کے وقت جا رہے تھے، تو تہجد جب آپ نے پڑھی تو آپ نے دیکھا، آپ سیدہ جویریہ کے گھر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے ساتھ تہجد کے لیے کھڑی ہوئیں، آپ کے ساتھ تہجد پڑھی، آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے اور وہ گھر میں بیٹھ گئی نماز کے لیے۔ آپ جب نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے اشراق کے بھی بعد، تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی لشکر یا کوئی بھی معاملہ طے کرنا ہوتا تھا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یا کبھی کوئی وفد آتا تو اس سے ملاقات کے لیے آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور دن چڑھے چاشت کے وقت جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہی مصلی پر اسی پوزیشن میں بیٹھی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، جویریہ، میں آپ کو صبح اسی حال میں چھوڑ کر گیا، میں پھر آیا، میں پھر گیا، میں پھر آیا، میں پھر گیا، اور اب میں آ رہا ہوں، آپ اسی طرح سے بیٹھی ہیں، کہ آپ یہاں سے اٹھی نہیں؟ تو کہتی ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آپ اکثر کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں جی میں یہ روز اسی طرح سے پڑھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ یہ سارا وقت جو آپ پڑھتی رہیں، اگر آپ اس کو ایک تسبیح پڑھ لیں تو اس کا اجر اس کے برابر ہو جائے گا جتنا وقت آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ یہ ماشاء اللہ اس قدر عبادت گزار تھیں، اتنا ذکر کرتی تھیں، اتنا ذکر کرتی تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو تسبیح سکھائی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنۃ عرشہ رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی تعریف جتنی کہ مداد کلمات ہی، جتنی کہ اس کے الفاظ ہیں، جتنا کہ کلمات اس دنیا میں ہیں، رضا نفس ہی، جتنی کہ اس کی خواہش ہے
جتنی کہ وہ چاہے، اس کو ریکوائرڈ ہے، وزنت عرشہ جتنا کہ اس کے عرش کا وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد اتنی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی جتنی کہ اس نے بندے پیدا کیے، مخلوق ہے اس کی اتنی، عدد خلقہ وزنت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اتنی تعریف، اللہ کی تسبیح اتنی تسبیح جتنی کہ اس کی مخلوق کی تعداد ہے، جتنی کہ اس کے کلمات ہیں، جتنی کہ اس کی خواہش ہے، جتنی کہ اس کے عرش کا وزن ہے۔ فرمایا کہ یہ تسبیح فرشتوں کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے ساتھ تم یہ لگا دو، اور اگر تم اسی کی ایک تسبیح پڑھ لو تو جتنی دیر سے بیٹھی تم ذکر کر رہی ہو اتنا اجر تمہیں اس میں مل جائے گا جو ایک تسبیح میں ہے۔ حضرت جویریہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک لوگوں کو، جب حضرت عمر فاروق تمام ازواج مطہرات کو بہت ڈھیر وظائف دیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب کبھی بھی ان کے پاس وظائف آتے تو یہ آگے بانٹ دیتے، اپنے قبیلے والوں کو بھی ان کی رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا ہمیشہ خیال رکھتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے زیادہ خوش بخت اور بابرکت اپنے قبیلے والوں کے لیے اور کوئی نہیں دیکھا۔ یہ نکاح میں آتی گئیں تو سارے قبیلے والے ان کے لونڈیاں اور غلام اور قیدی بن چکے تھے، سب کے سب انہوں نے آزاد کرا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جب کبھی جتنا بھی دیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں، اپنے قبیلے والوں کو خوب لٹایا۔ یعنی اللہ ان کو جب بھی کبھی مال کہیں سے بھی، حضرت عمر فاروق کی عادت مبارکہ تھی کہ کہیں سے بھی مال غنیمت آتا وہ سب سے پہلے ازواج مطہرات امہات المومنین کا حصہ نکالتے تھے جو سب سے زیادہ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ باقیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو ان کے پاس جب بھی آتا یہ سب سے پہلے اپنے قبیلے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے والے، آس پڑوس والے ان کو دیتی اور اس کے بعد پھر باقیوں کو دیتی۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ان سے زیادہ برکتوں والا اپنے لوگوں کے لیے میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا جو ان کے لیے اچھی ہیں۔ حضرت جویریہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت جویریہ ام المومنین 50 ہجری میں 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کا جنازہ بھی مروان بن حکم جو کہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے خود پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ یہ شکل و صورت میں تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔